बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात शशम के अज़ीज़ तलबाए कराम, एक दफ़ा फिर उर्दू के सबक के साथ हम कलाम हैं। हमारी किताब का चौथा सबक इस वक्त जारी है, जिसका उन्वान है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ा था और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपसे इंशाअल्लाह शेख सादी का मुकम्मल तारुफ़ करूँगा। तो आज मैं उस तारुफ़ के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर जो किताबें आपके सामने हैं, यकीनन आप पढ़ चुके होंगे। एक है बोस्तान सादी और एक है गुलिस्तान सादी। ये वो दो मशहूर ज़माना किताबें हैं जिनका ज़िक्र हमारे सबक में भी मौजूद है। मैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के तारुफ़ से पहले इन दो किताबों का तारुफ़ आपके गोश गुज़ार कर देता हूँ। बेटा, ये वो दो किताबें हैं जिनका तर्जुमा दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान में हो चुका है और ये इस वक्त दुनिया के क्लासिकी अदब में भी शामिल हैं। यानी दुनिया भर में इन दोनों किताबों को बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। मैं बोस्तान सादी आपको नज़र आ रही है, मैं इसका ज़रा तारुफ़ करा दूँ। बेटा, ये अंदाज़ है बोस्तान सादी का, पूरी शायरी में है। इसमें भी हिकायात हैं, लेकिन हिकायात को शायरी की शक्ल में जमा किया गया है। और ना सिर्फ़ शायरी है बल्कि फ़ारसी ज़बान की एक बेहतरीन अदबी किताब है और अदब का एक बेहतरीन शाहकार मजमुआ है। तकरीबन पूरी किताब इसी तर्ज़ पर है। बेटा, हिकायात हैं मगर हिकायात को शायरी की शक्ल में जमा किया गया है। इसी तरह साथ साथ नसीहतें वग़ैरह भी हैं आप तलबा के लिए और आवाम के लिए, और अलग अलग मौज़ूआत पर जो हैं वो लोगों को नसीहतें वग़ैरह की गई हैं। ठीक है, मवाइज़ वग़ैरह भी हैं शायरी की शक्ल में। ठीक है बेटा, ये है बोस्तान सादी जो तकरीबन 250 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 242 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है बोस्तान सादी। इसी तरह गुलिस्तान सादी मुलाहिज़ा फ़रमाइए बेटा, इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। यहाँ माशाअल्लाह ऊपर किसी तालिब इल्म का नाम भी नज़र आ रहा है, मोहम्मद बिन जमील लिखा हुआ है, जो यकीनन एक बहुत अच्छे तालिब इल्म रहे होंगे। ये है गुलिस्तान सादी। इस किताब को नसर के अंदाज़ में लिखा गया है। इस किताब में भी लोगों को नसीहतें करने के लिए अलग अलग हिकायात जमा की गई हैं, लेकिन हिकायात के साथ साथ कहीं कहीं हवाले के लिए और चाशनी के लिए शेख सादी ने शायरी भी शामिल कर दी है, कहीं बैत की शक्ल में, कहीं क़तए की शक्ल में। ये एक बेहतरीन शानदार किताब है। मैं आप तमाम तलबा से ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि इन दिनों फ़राग़त के लम्हात हैं तो आप इन दोनों किताबों का मुताला ज़रूर कर लें। यकीनन आपके लिए फ़ारसी ज़बान की इस किताब का मुताला करना मुश्किल होगा। इनके तराजिम मौजूद हैं, आप इनके तराजिम का कम अज़ कम ज़रूर मुताला फ़रमा लें। अब आते हैं जनाब शेख सादी के तारुफ़ की जानिब। मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ़ आपको बता देता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम तो आप कल ही पढ़ चुके थे, शरफुद्दीन था। इनको सादी इसलिए कहा जाता है कि ये असल में यतीम थे, बचपन में यतीम थे, बाप का साया सर पर न था। उस वक्त ईरान के बादशाह जो थे वो अबी बकर इब्ने साद थे। अबी बकर इब्ने साद ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश की, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नाम के साथ उनके नाम का लाहिक़ा शामिल कर लिया, इसीलिए उनको सादी कहा जाता है। बहुत कम लोग ये हकीकत शायद जानते होंगे।
اور شیرازی تو آپ جانتے ہیں کہ چونکہ شیراز شہر کے رہنے والے تھے اس لیے شیرازی بھی مشہور ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر سے نوازا تھا، اور ان کا وجود 12ویں صدی عیسوی میں تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا تک یہ دنیا میں رہے۔ انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں 40 سال سیر و سیاحت کی، سفر میں گزارے، اور 40 سال تقریباً 27 ملکوں کا انہوں نے اپنی زندگی میں سفر کیا، جس میں ہمارا ہندوستان یعنی پاکستان اور انڈیا کا جو یہ علاقہ ہے یہ بھی شامل تھا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 27 ملکوں کا سفر کرنے کے لیے 40 سال لگائے، اور ان تمام ملکوں کا سفر انہوں نے تنہا پیدل کیا، اور ملکوں کی حکایات اور وہاں کے واقعات کو انہوں نے کتابی شکل دی، اور اس میں نصیحتیں وغیرہ بھی شامل فرمائیں۔ اچھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ یہ جہاں بھی سفر پر جاتے، حج کے مہینے میں یہ عرب کا سفر ضرور کرتے تھے، تو حجاز کا سفر ضرور فرمایا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سیر و سیاحت کے باوجود تقریباً 42 حج کیے تھے۔ تقریباً 42 حج اس زمانے میں، وہ بھی پیدل، ایک کمال ہی کہا جا سکتا ہے، ایک شاندار دلی جذبہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں فرمائیں۔ بہرحال بیٹا، یہ دونوں کتابیں آپ سے متعارف کروانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ان دونوں کو پہچان لیں، اور زندگی میں جب بھی موقع ملے آپ ان 2 کتابوں کا کم از کم اردو ترجمہ ضرور مطالعہ کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ کل ہم نے سبق کا ایک صفحہ بلند خوانی کی تھی، آج ہم اگلے صفحے کی صفحہ نمبر 17 کی بلند خوانی کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا کتاب کا صفحہ نمبر 17 سامنے رکھیے۔ جی بیٹا، اس وقت کتاب کا صفحہ نمبر 17 آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صفحہ نمبر 16 سبق شیخ سعدی کے اقوال مطالعہ کیا تھا، اور تقریباً ان کے 6 اقوال زرعی بھی جو زبان زد عام ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج ہم مزید اقوال پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 17 پر موجود پہلا قول، ان کے اقوال میں سے 7واں قول جو یہاں دیا گیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ جی، شیخ سعدی کے دیے گئے 20 اقوال زرعی میں سے 7واں قول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، یعنی وہ شخص جو دوسروں کی فکر نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے بیٹا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کی فکر مندی میں مشغول رہتا ہے۔ جب وہ کسی کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور دوسروں کی پریشانی دور کرنے کی فکر کیا کرتا ہے۔ ایسا ہی شخص دراصل انسان کہلانے کا درست حقدار ہے۔ اگلا قول دیکھیے، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ پھر سن لیجئے، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف بھی دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ بیٹا اسی کو ہماری اردو میں ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، ضرب المثل کے طور پر، کہ دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم بات کر رہے ہو یا کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہے ہو، غیبت کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے،
غیبت تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے دے رہے ہو یا کوئی اطلاع پہنچا رہے ہو، کوئی ایسی بات کر رہے ہو جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو سکتی ہو یا تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ایسی بات کرتے وقت بھی ہوشیار رہو یا ایسی بات مت کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن موجود ہو یا تم آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہو اور دشمن کو اس کی خبر ہو جائے، لہٰذا احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اگلا قول دیکھیے بیٹا، آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے بیٹا کہ تم ترقی ضرور کرو، دنیا کے عروج پر ضرور جاؤ، زندگی میں عروج اور ترقی اور عزت ضرور حاصل کرو، شہرت حاصل کرو، مگر اپنی حقیقت کو کبھی مت بھولو، کبھی بھی تکبر اختیار مت کرو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا قول دیکھیے، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں شیخ؟ کہ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے بیٹا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی برائی آتی ہے یہ اس کی اپنی ہی کسی برائی کی وجہ سے آتی ہے، لہٰذا ہمیشہ اچھی عادات اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں تمہاری بات پر عمل کیا جائے اور جہاں تمہاری بات کو حیثیت اور فوقیت دی جائے اور تمہاری بات کی قدر کی جائے وہاں تم بات کرو، لیکن جہاں تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا یا تمہیں قدر کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھے گا، وہاں بات کر کے اپنی حیثیت مت خراب کرو۔ ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ دیکھیے، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ ذرا ایک دفعہ پھر غور کریں اس قول پر، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں اکثر لوگ راز کی بات، اپنے ہی راز کی بات دوسرے کو بتا دیتے ہیں اور پھر اسے یہ تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں تم پر اعتبار کر رہا ہوں، لہٰذا یہ بات اب کسی اور سے مت کہنا۔ اب کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اپنا راز پہلے دوسرے کو بتا دیا جائے اور پھر دوسرا اگر کسی کو بتا دے تو کتنی بڑی بے عزتی اور سبکی ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا راز کبھی کسی کو نہ بتایا جائے۔ اگلا قول دیکھیے شیخ نے کیا نصیحت کی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ صحبت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ پہلے یہ جان لیجئے۔ صحبت دراصل کہتے ہیں دوستی کو، اسی طرح ساتھ کو کہا جاتا ہے اور اسی طرح مجلس وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا جو بری محفلوں میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ انسان پر ماحول کا اثر پڑتا ہے، اب وہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کی سوچ اچھی ہوگی، لیکن اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ خود کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کی سوچ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہم لفظ صحبت کا ترجمہ کر رہے ہیں دوستی۔ یہ اس صفحے کا پہلا حاشیہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ملاحظہ فرمائیں۔ دوستی،
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا قول دیکھیے بیٹا، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ حاسد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ حاسد دراصل کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو دوسروں کی ترقی سے اور دوسروں کے عروج سے جلتا ہے، یا وہ آدمی جو دل میں بغض رکھتا ہے، اور ایسا آدمی ہر وقت اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ جو آدمی ترقی میں ہے وہ کیوں ہے، وہ زوال میں کیوں نہیں۔ ایسا آدمی ہر وقت دوسروں کے زوال کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں دوسروں سے جلنے والا، یا دوسروں کے لیے دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں ہم حاسد کا ترجمہ کرتے ہیں جلنے والا۔ حاسد دوسروں سے جلنے والا۔ حاسد دوسروں سے جلنے والا، اور حسد یعنی کہ جلن، کڑھن۔ ٹھیک ہے، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یعنی دن رات وہ اپنے آپ کو خود جلا رہا ہے اور دوسروں کی خوبیوں سے وہ جل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا قول دیکھیے، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، اور دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ کتنی زبردست بات فرمائی ہے حضرت نے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ پھر سن لیجئے، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، جیسے کنجوس کہ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے، محنت کر کے پیسہ اکٹھا کیا، دولت اکٹھی کی، اور پھر اس نے خود اپنے اوپر ہی استعمال نہیں کی، یوں ہی چھوڑ کر مر گیا، جسے بخیل بھی کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو۔ اور دوسرا وہ عالم جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا، یعنی ساری زندگی وہ علم حاصل کرنے کے لیے در در ٹھوکریں کھاتا رہا، علم جمع کرتا رہا، اور جب اس نے علم سیکھ لیا تو وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ سوچئے یہ دو آدمی کتنے گھاٹے میں اور کتنے نقصان میں رہے کہ ساری زندگی جو چیز حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تگ و دو کی، اب اسی چیز سے انہوں نے فائدہ بھی حاصل نہ کیا۔ اگلا قول دیکھیے بیٹا، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشال۔ بے عمل عالم ایسا ہی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشال، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہی بات جو یہاں گزری بیٹا، یہاں ایک دفعہ پھر مکرر آ گئی ہے، چونکہ بہت اہم مضمون ہے کہ لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں مگر اس علم پر پھر عمل نہیں کرتے اور اس علم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ایسا شخص جو عمل نہ کرے اور علم حاصل کرے، ایسے شخص کی مثال کس کی ہے؟ جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ اب جیسے اندھے کو روشنی نظر نہیں آتی، اسی طرح ایسا عالم جس نے ڈھیر سارا علم حاصل کیا، اس کو علم کے مطابق عمل نہ کرنے پر یہ علم ایسا ہی فائدہ دے گا جیسے مشعل اندھے کو فائدہ دے گی۔ اب ایسا شخص دیکھیے دوسروں کو تو علم پہنچا سکتا ہے لیکن خود اس علم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اندھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں مشعل ہے، اب مشعل سے اس کو روشنی محسوس نہیں ہو سکتی لیکن لوگ تو اس مشعل سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلا قول دیکھیے بیٹا، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، یعنی دشمن کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے دشمن کو مزید دشمنی کا موقع دیا جائے، لہٰذا دشمن کے ساتھ اچھائی بھی ایک حد تک
کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ اچھائی اور ایسی اچھائی جس کا تقاضا نہ ہو ایسی اچھائی کرنا، یہ دراصل دشمن کے ساتھ اچھائی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ساتھ برائی ہے۔ اگلا قول ملاحظہ فرمائیں، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے دوست کی اصل تعریف۔ ہمارے ہاں دوست معاشرے میں ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آپ سے ہنس کر مسکرا کر بات کرتا ہے یا جو آپ کے ساتھ وقت گزاری کا ذریعہ بنتا ہے، ہم اسے دوست سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آتا ہے۔ اگر اسی طرح آپ نے کسی آدمی کو آزمانا ہو کہ وہ آپ کا سچا اور کھرا دوست ہے کہ نہیں، تو آپ کبھی اپنی کوئی ضرورت وغیرہ اسے بتا دیں۔ اگر وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو آپ جان لیں کہ یہ آپ کا مخلص دوست ہے، لیکن اگر وہ آپ سے آنکھیں چراتا ہے یا آپ کے لیے فکر مند نہیں ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا حقیقی دوست نہیں ہے، صرف آپ کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے۔ اس نصیحت کو بیٹا ہمیشہ کے لیے اپنے پلے باندھ لیں اور اسے یاد رکھیں۔ ہمیں دوست تو بہت ملتے ہیں لیکن کارآمد لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ اگلا قول دیکھیے بیٹا، عقل مند اور بیوقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند میں بھی عیب ہوتا ہے اور بیوقوف میں بھی عیب ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے جبکہ بیوقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقل مند آدمی اپنی برائی کو خود بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، اور پھر وہ اس برائی کو جان کر اور بھانپ کر اسے دور کر لیتا ہے۔ مگر بیوقوف آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو ساری زندگی اپنی برائی نظر نہیں آتی، ساری دنیا تو اس کی برائی سے واقف ہوتی ہے مگر وہ خود اپنی برائی سے انجان ہوتا ہے۔ اسی آدمی کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور قول دیکھیے، اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا، اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنج چھپا ہو۔ اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنج چھپا ہو۔ پہلے تو یہ جان لیں بیٹا کہ رنج کسے کہتے ہیں۔ رنج دراصل کہتے ہیں غم کو اور دکھ کو۔ غم یا پھر دکھ، کہنے کا مطلب یہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور لوگوں کے کام آنا یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ 1000 سجدے بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اور لوگوں کو دکھ دینا اتنا برا عمل ہے کہ 1000 سجدے مل کر بھی اس غم اور دکھ کا جو گناہ ہے اس گناہ کو نہیں دور کر سکتے، نہیں دھو سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح ہمارے سبق کے یہ 20 اقوال مکمل ہوئے۔ شیخ سعدی کے یہ اقوال مختصر ضرور ہیں لیکن ان کے پیچھے زمانے بھر کی گہرائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم انہیں ذہن میں بٹھا کر ان نصیحتوں پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے بیٹا، ان اقوال زرعی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھال لیجئے۔ آپ کی زندگی ایک شاندار اور لائق فخر زندگی ہوگی، ایک قابل رشک زندگی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی ڈائری نوٹ فرما لیجئے اور اپنے اساتذہ کرام اور والدین کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزاریے اور ان پر عمل پیرا رہیے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کی ڈائری ملاحظہ فرما لیں۔